खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और नजात बख्श नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम सबक नंबर 4 पर गौर करेंगे, खुदा के मिशन को बांटना। इसमें हम देखेंगे कि हम खुदा के मिशन को किस तरह बांट सकते हैं। इसमें इब्राहिम की मिसाल को हम मद्देनज़र रखेंगे कि वो किस तरह खुदा के मिशन को बांटता था। मुझे यकीन है कि हम जब इब्राहिम की मिसाल को लेंगे तो हम इस काबिल होंगे कि हम दूसरों के साथ खुदा के मिशन को बांटने के लिए बेहतर तौर पर सीख सकें। तो आइए, इससे पहले कि हम खुदा के मिशन को बांटने के बारे में सीखें, खुदा उनसे दुआ करते हैं। आसमान ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारी ज़िंदगियों के बारे, तेरा शुक्र, तेरी सताइश करते हैं कि तू अपने लोगों को बार बार ये मौके फराहम करता है कि तेरे कलाम से रहनुमाई हासिल करें। यूँ ही खुदावंद, अभी हम तेरे कलाम से रहनुमाई करना हासिल करने वाले हैं। तो खुदावंद, तू मेरे जहन को कंट्रोल करना। इसी तरह जो सुनने वाले हैं खुदावंद, तू उन्हें भी अपनी बरकत से नवाजना ताकि हम सब तेरे कलाम की गहरी बातों पर गौर करते हुए आसमान की बादशाह के बारे सुन। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हम में से हर एक को मत्ती 28 बाब और उसकी 19 और 20 आयत के मुताबिक खुदा के मिशन को बांटने के लिए कहा गया है। और आप अपनी जिंदगी पर गौर करें और मैं अपनी जिंदगी पर गौर करता हूँ कि क्या हम खुदा के मिशन को बांट रहे हैं। तो जब आज हम इस बात पर गौर करेंगे तो यकीनन हम जानेंगे कि हम खुदा के मिशन को किस तरह बांट सकते हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 34 और 35 आयत में लिखा है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी थी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। क्या आपको पता चलता है? क्या हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं? ऐसी मोहब्बत जो यीशु मसीह ने हमसे रखी। तो इब्राहिम की मिसाल हमारे सामने है और आज हम देखेंगे कि किस तरह हम उस मोहब्बत को परवान चढ़ा सकते हैं अपनी जिंदगियों में। किस तरह हम खुदा के मिशन को जो नजात दहिंदा ने हमें दिया उसको हम किस तरह दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। खुदा का मिशन पूरी इंसानियत को निजात देना है। इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने हम सबको जिम्मेदारियों से नवाजा है। आपको जिम्मेदारी दी है, मुझे जिम्मेदारी दी है। तो इब्राहिम की मिसाल में ऐसे तरीके बताए गए हैं जिससे हम उसके मिशन को दूसरों के साथ बांट सकते हैं। पहली बात मैं इब्राहिम की जिंदगी से देखता हूं मेहमान नवाजी। इब्रानियों 13वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो, क्योंकि इसी की वजह से बाज ने बेखबरी में फरिश्तों की मेहमान नवाजी की है। तो आपको यहाँ पर जो पैगाम दिया जा रहा है वो मेहमान नवाजी का है। और आप देखते हैं कि इब्राहिम अपने खैमे के दरवाजे पर बैठा हुआ था। क्यों बैठा हुआ था? गर्मी में क्या उसको गर्मी नहीं लग रही थी? यकीनन उसको गर्मी लग रही थी। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि 3 लोग उसके सामने खड़े हैं, वो फौरन उनकी तरफ दौड़ा। उसने उनका इंतजार नहीं किया कि वो उससे पहल करे। जब अजनबी शख्स कोई आता है ना तो हम सोचते हैं कि उससे हमारे साथ पहल करनी चाहिए। लेकिन यहां आप देखते हैं कि इब्राहिम 99 साल का था, लेकिन वो भागकर दौड़ता है उनकी तरफ और उनका इंतजार नहीं उसने किया कि वो पहल करे गुफ्तगू में। और फिर उनसे दरखास्त करता है कि मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें पानी देता हूं, तुम पाँव दो। पाँव धोने के बाद
میں تمہارے لیے کھانا دیا کرتا۔ اس نے پہل کی اور جو کچھ اس نے کہا، پیدائش 18 باب میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس نے وہ تمام کچھ کیا جو اس نے کہا تھا۔ ابراہیم اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق ان کی مہمان نوازی کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ جن کے ساتھ اس نے بات چیت کی تھی، جن کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا، اجنبی لوگوں کے ساتھ نہ صرف اس نے اپنی روحانی برکات بانٹی، بلکہ اس نے اپنی جسمانی برکات کو بھی ان کے ساتھ بانٹا۔ ابراہیم جہاں کہیں جاتا تھا مذبح بناتا تھا، قربان گاہ بناتا تھا، قربانی کرتا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ اس طرف آتے تھے، ایک جگہ سے یہ دوسری جگہ موو کرتا، اور جب لوگ وہاں کر آ کر دیکھتے تو وہ کیا کرتے؟ وہ دیکھتے ہاں ابراہیم اس جگہ پہ ہے۔ وہ تمام لوگوں کے لیے گواہی بن گیا۔ ابراہیم مہمان نواز تھا، اور مہمان نواز ہونے کے ناطے جب اس نے یہ مہمان نوازی کی، خدا اس نے لوگوں کی مہمان نوازی کی، یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ فرشتے ہیں۔ لکھا ہے بے خبری میں فرشتوں کی مہمان نوازی کی ہے، نہ جانتے ہوئے۔ اور جب اس نے ایسا کیا تو خدا نے اس کے ساتھ کیا ہوا 24 سال پہلے وعدہ یاد کیا کہ میں نے اس کو اولاد سے نوازنا ہے۔ تو پھر خدا نے اس کو اس وعدے کے مطابق اس سے کہا کہ اگلے سال میں آؤں گا اور تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ جب ہم مہمان نوازی کرتے ہیں، جب ہم دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، جس سے خدا کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، جس سے ہماری محبت دوسروں کے ساتھ بانٹی جاتی ہے، تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اس نے کہا جس طرح میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ان سے محبت رکھو۔ اس محبت کے عوض خدا اپنے وعدوں کو یاد کرتا ہے، جس طرح اس نے ابراہیم سے 24 سال پہلے کیا ہوا وعدہ یاد کیا۔ خدا نے آپ کے ساتھ، میرے ساتھ بہت سے وعدے کیے، اور وہ وعدوں کی تکمیل اسی وقت ہوگی جب ہم اس کی محبت میں سرشار ہو کر دوسروں کی خدمت کریں گے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے ہم دوسروں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ پیدائش 18 باب اور اس کی 23 آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اس نے یہ خدمت کر لی، روانہ ہونے لگے، ابراہیم انہیں باہر تک چھوڑنے آیا۔ تو خدا نے کہا کیا میں اپنے اس بھید کو ابراہیم پر آشکارا نہ کروں جو میں کرنے والا ہوں؟ کیونکہ خدا سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ان کی برائی آسمان کو چھو رہی تھی۔ پیدائش 18 باب اور اس کی 23 آیت میں لکھا ہے تب ابراہیم نے نزدیک جا کر کہا کیا تو نیک و بد کے ساتھ ہلاک کر دے گا؟ کیا تو نیک اور بد کو ہلاک کر دے گا؟ ابراہیم کن کے بارے زیادہ فکر مند تھا؟ نیک لوگوں کے بارے میں یا بدکاروں کے بارے میں؟ اور پھر ہمیں یہ پیدائش 18 باب اور اس کی 23 آیت میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے سدوم کے لوگوں کے لیے سفارش کی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ گناہگار ہے، وہ جانتا تھا کہ انہوں نے خدا کو رد کر دیا۔ ابراہیم سدوم کے لوگوں سے مل چکا تھا، اور وہ ان کے شہر تک گیا جب اس نے انہیں چھڑایا، جب انہوں نے رہائی دی۔ تو مجھے یہ بات کہنے میں عار نہیں ہے کہ خدا گناہگاروں سے محبت رکھتا ہے، اور مجھے اور آپ کو بھی ان سے اسی طرح محبت رکھنی ہے۔ اس لیے ابراہیم کی مثال سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پیدائش 14 باب اس کی 14 سے 16 آیات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ انہیں شہر تک چھوڑ نہیں گیا۔ سدوم کے لوگوں کی بدکاری سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ آئیے پیدائش 14 باب اور اس کی 14 سے 16 آیات دیکھتے ہیں۔ بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے
جب ابراہیم نے سنا کہ اس کا بھائی گرفتار ہوا تو اس نے اپنے 318 مشتاقانہ زادوں کو لے کر دان تک ان کا تعاقب کیا، اور رات کو اس نے اور اس کے خادموں نے گول گول ہو کر ان پر دھاوا کیا اور ان کو مارا، اور خواجہ تک جو دمشق کے بائیں ہاتھ ہے ان کا پیچھا کیا، اور وہ سارے مال کو اور اپنے بھائی لوط کو اور اس کے مال اور عورتوں کو بھی اور لوگوں کو بھی واپس پھیر لایا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم نے یہ کس لیے کیا، لوگوں کی بات۔ خدا ابراہیم کے دل کو جانتا تھا، لہذا اس نے اپنا منصوبہ اس پر ظاہر کرنے کا کیا، اور اس کے بارے میں ہم پڑھ سکتے ہیں کہ اس کا رد عمل کیا تھا جب خدا نے اپنا منصوبہ اس پر ظاہر کیا۔ 18واں باب اور اس کی 17 آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، اور خداوند نے کہا کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اس ابراہیم سے پشیدہ رکھوں؟ ابراہیم تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی، اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانوں کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کرے، تاکہ جو کچھ خداوند نے ابراہیم کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کرے۔ پھر خداوند نے فرمایا، چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا، اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا جیسا شور میرے کام تک پہنچا ہے، اور اگر نہیں کیا تو میں معلوم کر لوں گا۔ سدوم کے بدکار لوگوں کے لیے ابراہیم کی بات جہاں پر عذاب دیا۔ پھر وہ کہتا ہے اگر وہ گناہگاروں کے لیے سفارش نہ کرتا تو اس کے الفاظ کیا ہوتے؟ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ لوط کی وجہ سے کہہ رہا تھا تو ٹھیک ہے، آپ سے سچ کہہ رہے ہوں، لیکن ایک میرا سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ صرف لوط کے لیے کہہ رہا ہوتا تو وہ کہتا میرے بھتیجے کو بچا لینا، اسے گناہگاروں کے ساتھ ہلاک نہ ہونے دینا کیونکہ وہ ایماندار ہے، لیکن ایسا تو ہرگز ہمیں نظر نہیں آتا۔ لہذا مجھے لگتا ہے کہ اس نے بدکاروں کے لیے خدا سے سفارش کی۔ آپ اور میں بدکاروں کے لیے سفارش کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم ان لوگوں کے خدا سے التجا کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں؟ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم دوسروں کی محبت میں مبتلا تھا اور وہ گناہگار تھے، اور یہ مسیح بھی ہے، ایسا ہی ہے۔ مسیح بھی ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ ہمیں دوسروں سے محبت رکھنی ہے۔ کیوں ہمیں دوسروں سے محبت رکھنی ہے؟ کیونکہ اس نے ان کے لیے بھی اپنی جان کا فدیہ دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے لیے ابھی تک امید باقی ہے، پتہ نہیں کب وہ خدا کے قریب ہو جائے، خدا کو قبول کر لے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان سے محبت رکھنی ہے، انہیں ہر طریقے سے کوشش کرنی ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ دیکھیں شفاعتی دعا جو ہے وہ ہمیں بہت اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ شفاعتی دعائیں جب ہم کرتے ہیں تو خدا ان دعاؤں کو سنتا ہے۔ یعقوب نبی، یعقوب کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھتا ہے، بس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ سدوم اور اس کے آس پاس شرم پر سزا کا حکم سننے کے بعد ابراہیم نے ان کے نااہل باشندوں کی طرف سے خدا سے شفاعت کی۔ وہ خدا سے شفاعت کرتا ہے۔ کیا شفاعت تھی؟ 18واں باب اور اس کی 24 آیت میں یوں لکھا ہے، شاید اس شہر میں 50 راست باز ہو، کیا تم اسے ہلاک کرے گا اور ان 50 راست بازوں کی خاطر جو اس میں ہوں اس مقام کو نہ چھوڑے گا؟
یقیناً اس شہر میں کچھ لوگ ایسے تھے جو عدل اور انصاف کرتے تھے، جو موت کے لائق نہیں تھے۔ اس لیے ابراہیم کہتا ہے وہاں 50 ہوں، پھر کہتا ہے 45 ہوں، پھر کہتا ہے 40 ہوں، 30 20 اور 10۔ حقیقت میں اگر آپ جائزہ لیں تو وہاں 4 لوگ تھے -1۔ خدا نے پورے شہر کو ان کی خاطر غارت نہیں کیا اور لوط اور اس کے خاندان کو بچا لیا۔ یہ ابراہیم کی شفاعتی دعا تھی، دعا کا جواب تھا جس کی وجہ سے لوط بچ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ خدا سے دعا کریں تو بہت سے لوگ بچ جائیں، ان کے لیے شفاعت کیا کریں۔ ہمیں لازمی طور پر ان لوگوں کے لیے شفاعتی دعا کرنی چاہیے جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ہمیں دوسرے لوگوں کے لیے بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے جو گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو گناہ میں ہر طریقے سے مبتلا ہیں۔ صرف ہمیں ان کی جسمانی ضروریات کے متعلق فکر مند نہیں ہونا، بلکہ ہمیں ان کی روحانی حالت کے متعلق بھی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم شفاعتی دعا کرتے ہیں تو یقیناً بہت سے لوگ شاید میری اور آپ کی شفاعتی دعاؤں کی بدولت خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں۔ جب ہم لوط کے بارے پڑھتے ہیں اور ابراہیم کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ان دونوں میں مشترک تھی۔ 18واں باب اور اس کی 25 آیت میں لکھا ہے، ایسا کرنا تجھ سے بعید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک و بد کے برابر ہو جائے۔ یہ تجھ سے بعید ہے کہ تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا۔ کہتے ہیں انصاف تو کرے گا۔ ابراہیم لوط کے رویوں میں یکسانیت پائی جاتی ہے، وہ ایک جیسے ان کے رویے تھے۔ اگر آپ دیکھیں تو ابراہیم جو ہے وہ اپنے ٹینٹ کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا۔ لوط کہاں بیٹھا ہوا تھا جب اس کی ملاقات فرشتوں سے ہوئی؟ وہ پھاٹک پر بیٹھا ہوا تھا۔ فرشتوں کا ابراہیم نے استقبال کیا اور یہاں لوط نے بھی فرشتوں کا استقبال کیا۔ ابراہیم نے انہیں کھانے کی دعوت دی اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوط نے بھی انہیں کھانے کی دعوت دی۔ وہ دوسروں کے لیے شفاعت کرتا ہے اور جہاں پر جو لوط ہے وہ بھی دوسروں کے لیے شفاعت کرتا ہے، اور خدا تقریباً یقیناً ہر شفاعت کی دعا کو سنتا ہے۔ اور اس نے یہاں پر بھی سن کر اس بات کا اظہار کیا کہ خدا سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، ذاتی جو فیصلہ ہے وہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ ابراہیم نے سدوم کے لیے شفاعت کی لیکن صرف 3 لوگ بچ گئے۔ لوط نے اپنی بیٹیوں اور دمادوں کی شفاعت کی لیکن صرف 2 بیٹیاں بچی۔ کیا راست بازوں کی شفاعت ناکام ہو گئی؟ کیا جو انہوں نے شفاعت کی تھی وہ ناکام ہو گئی؟ ہرگز نہیں، وہ ناکام نہیں ہوئی۔ خدا اپنی مرضی کے خلاف کسی کو نہیں بچائے گا۔ خدا اپنی مرضی کے خلاف کسی کو نہیں بچائے گا۔ اگر آپ بچنا نہیں چاہتے تو خدا کسی کو نہیں بچائے گا۔ نجات ہر شخص کی پسند پر منحصر ہے، آیا وہ بچنا چاہتا ہے کہ نہیں بچنا چاہتا۔ کیا آپ بچنا چاہتے ہیں؟ تو اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو خدا آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ نکالے گا کہ وہ بچا لے۔ لیکن اگر آپ بچنا نہیں چاہتے تو پھر خدا نہیں بچائے گا۔ تاہم شفاعتی دعا تبدیلی کے موقع فراہم کرتی ہے۔ لوگ اس سے تبدیل ضرور ہوتے ہیں جو دوسری صورت میں پیش نہیں کی جائے گی، جو دوسری طرح لوگ نہیں کرتے۔ اگر ہم شفاعتی دعا نہیں کرتے تو بہت سے لوگ جو ہے وہ خدا کے قریب نہیں آئیں گے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو شفاعتی دعاؤں سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ تمام کچھ ہوا تو ابراہیم جانتا تھا کہ سدوم اور عمورہ تباہ ہو جائیں گے۔ اور پھر پیدائش 19 باب 27 اور 28 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور ابراہیم صبح سویرے اٹھ کر اس جگہ گیا جہاں وہ خداوند کے حضور کھڑا ہوا تھا، اور اس نے سدوم اور عمورہ اور اس کی ترائی کی ساری زمین کی طرف نظر کی۔
اور کیا دیکھتا ہے کہ زمین پر سے دھواں ایسا اٹھ رہا ہے جیسے بھٹی کا دھواں۔ جب خدا نے ابراہیم کو کنعان جانے کے لیے بلایا تھا تاکہ وہ دنیا کے لیے باعث برکت ہو، تو ابراہیم نے خدا کا حکم مانا تھا۔ وہ ہر طریقے سے خدا کا حکم ماننے والوں میں سر فہرست تھا۔ اس نے بلاہٹ کو رد نہیں کیا، نہ ہی اس نے کوئی بہانہ بنایا۔ اب پیدائش 12ویں باب اور اس کی پہلی 5 آیات میں دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے جب اس کو بلایا تو وہ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کی بیوی اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے تمام کچھ چھوڑ دیا۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ کہاں جائے گا۔ خدا نے کہا تھا کہ میں تجھے ملک دکھاؤں گا، وہاں جانا ہے۔ آج جب خدا کی بلاہٹ آتی ہے تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ میرا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا میں خدا کی بلاہٹ سے بڑھ کر اپنے خاندان کے لیے فکر مند ہوتا ہوں؟ کیا میں خدا کی بلاہٹ سے بڑھ کر اس چیزوں کو دیکھتا ہوں جو اس میں رکاوٹ کا باعث ہے، جس کی وجہ سے میں بہانے بنا سکتا ہوں کہ میں خدا کے کام کو نہیں کروں؟ ابراہیم نے تو ایسا نہیں کیا۔ جب اس کا بھتیجا اس سے الگ ہونا چاہتا تھا، جب وہ الگ ہونا اس سے کرنا چاہتا تھا، تو اس نے پہلا موقع اس کو فراہم کیا تاکہ وہ انتخاب کر لے، یہ جانتے ہوئے کہ خدا ہر صورت میں اپنی مرضی اس کے ذریعے پوری کرے گا، کچھ بھی ہو۔ لوط نے جو علاقہ آپ کو پتہ ہے چنا، وہ اس کے لیے مصیبت کا باعث بن گیا۔ لیکن جیسے ہی خداوند نے یہ دیکھا کہ ابراہیم نے اس کو چناؤ کا پہلا موقع دیا، تو خدا کیا کہتا ہے کہ تو مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کی طرف نظر اٹھا اور دیکھ، یہ ساری سرزمین میں تجھے اور تیری نسل کو دوں گا۔ خدا کی مرضی ابراہیم کی زندگی میں ہر وقت پوری ہوئی۔ سدوم کے لیے شفایتی دعا کے بعد ابراہیم دوسری صبح اٹھتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ دیکھے کہ اس کی درخواست پوری ہوئی کہ نہیں۔ درخواست وہ کر چکا تھا، لیکن اس نے صرف تباہی دیکھی۔ اس کی طرف سے کوئی شکایت نہیں کی گئی خدا سے، اس نے کوئی شکایت نہیں کی۔ ایک بار پھر اس نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا۔ ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو قبول کرنا چاہیے، چاہے وہ ہماری مرضی سے مختلف ہو۔ یہاں پر ابراہیم نے خدا کی مرضی کو اپنایا۔ آپ اور میں خدا کی مرضی کو اپنائیں گے تو یقیناً فتح یاب ہوں گے۔ مسز ایلن جی وائٹ لکھتی ہیں، مٹ جانے والی زندگیوں کے لیے محبت نے ابراہیم کی دعا کو پرتسیل بنا دیا۔ جبکہ وہ اس بدکار شہر کے گناہوں سے نفرت کرتا تھا، تو بھی وہ چاہتا تھا کہ وہاں کے گناہگاروں کو بچا لیا جائے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا بھی رویہ ایسا ہی ہے۔ سدوم کے لیے اس کی گہری دلچسپی اس بے چینی کو ظاہر کرتی ہے جو ہمیں نافرمانوں کے لیے محسوس کرنی چاہیے۔ کیا آپ بھی ایسی بے چینی محسوس کرتے ہیں جیسے ابراہیم محسوس کر رہا تھا؟ ہمیں گناہ سے نفرت کی پرورش کرنی چاہیے، لیکن گناہگاروں کے لیے رحم اور محبت کو پروان چڑھانا چاہیے۔ گناہ سے تو نفرت کریں، لیکن گناہگاروں سے کبھی نفرت نہ کریں، کیونکہ خدا گناہگاروں سے محبت رکھتا ہے۔ ہمارے چاروں طرف روحیں ناامیدی سے تباہ ہو رہی ہیں، اتنی خوفناک حالت میں جتنی سدوم کے علاقہ میں ہو رہی تھی۔ ہر روز کسی نہ کسی پر تو توبہ کا دروازہ بند ہو رہا ہے، ہر گھڑی کوئی نہ کوئی رحمت کی دسترس سے باہر ہوتا جا رہا ہے، مگر گناہگاروں کو اس خوفناک عذاب سے بھگانے والی تنبیہ اور التجاؤں کی آوازیں کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ آوازیں جو انہیں بچا سکتی ہیں؟ کہاں وہ شفایتی دعائیں جو ہر روز تباہ ہونے والی روحوں کے لیے خدا کے آگے منت اور سماجت کرتی ہیں؟ انہیں موت سے واپس کھینچنے کے لیے ہاتھ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ جب لوط اور اس کی بیٹیوں کو موت سے باہر کھینچا، تو وہ آج ہاتھ کہاں ہے جو خداوند کہتا ہے کھینچ سکتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو عاجزی اور ثابت قدمی کے ساتھ خدا سے ان کے لیے التجا
ابراہیم کی روح مسیح کی روح جیسی تھی۔ خدا کا بیٹا خود گناہگاروں کے حق میں عظیم شفاعت کرنے والا تھا، جس نے ان کے لیے چھٹکارے کی قیمت ادا کر دی، اور وہ انسانی روح کی قدر کو جانتا تھا۔ برائی سے عداوت رکھنے والا صرف ایک ہی بے داغ اور پاک فطرت میں موجود ہو سکتا ہے۔ مسیح نے گناہگاروں کے لیے ایسی محبت کا اظہار کیا جس کا تصور صرف لامحدود ذات ہی کر سکتی ہے۔ مصلوبیت کی اذیتوں میں روحوں کو بچانے کے لیے جو لوگ اس پر ظلم کر رہے تھے، قاتلوں کے لیے وہ دعا کرتا ہے، اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ابراہیم کو آس پاس کی قوموں نے بہت بڑا مرتبہ دیا۔ طاقتور شہزادہ تھا، عقل مند اور قابل بھروسہ سردار تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے پڑوسیوں سے اپنا اثر و رسوخ قائم رکھا۔ اس پر ان کا اثر رسوخ تھا۔ ان کی زندگی اور کردار، اس کی زندگی اور کردار بت پرستوں کے لیے ایک مثال تھی۔ تو ابراہیم نے خدا کے مشن کو بانٹا، اس نے خدا کے مشن کو لے کر آگے چلا، اور اس نے شفقت اور مہربانی سے دوسروں کے ساتھ خدا کے احکام کو بانٹا۔ تو کیا آپ اور میں ابراہیم کی اس مثال سے آج سیکھ سکتے ہیں کہ خدا کے مشن کو، جو آپ کی بھی ذمہ داری ہے اور میری بھی ذمہ داری ہے، کیا ہم بانٹ رہے ہیں؟ اگر نہیں تو اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ مجھے اپنی زندگی کا جائزہ لیں، پھر دیکھیں خدا کیا کرتا ہے۔ تو آپ کے لیے یہ کیا ایسے شہر ان کے پاکستان میں موجود ہیں جہاں پر خدا انجیل کی منادی نہیں پہنچی؟ کیا ایسے لوگ ہیں جن تک خدا کا کلام نہیں پہنچا؟ تو ایسی رکاوٹوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم ان تک رسائی حاصل کریں۔ اس سلسلے میں آپ نے خداوند سے دعا کی ہے کہ خداوند ان رکاوٹوں کو ہٹا دے جو ملک پاکستان میں مجھے پیش ہیں، تاکہ میں خدا کا کلام ان تک پہنچا سکوں۔ کسی ایسے شخص کی تلاش کریں جو آپ جیسے مشکل حالات میں گزر رہا ہے، جو خدا کے کلام کو بانٹتے ہوئے بھی مشکل حالات میں ہے۔ اسے بتائیں کہ آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور خدا سے دعا مانگیں تاکہ آپ اس سلسلے میں اس کی مدد کر سکیں، جانے کسی نہ کسی کے بارے میں، اور پھر خدا ان سے دعا کریں۔ یقیناً خدا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کرے گا کہ وہ شخص بچ جائے۔ تو آئیں آج ہم خدا کے اس مشن کو بانٹیں جو خداوند نے آپ کو دیا ہے، مجھے دیا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے